नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दिलचस्प मालूमाती और मुनफरिद रिपोर्ट्स देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश खिदमत है आज की रिपोर्ट। सिसिली बहीरा रूम में इटली का एक जजीरा है। इसका रकबा 25,711 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इटली का खुद मुख्तार इलाका और बहीरा रूम का सबसे बड़ा जजीरा है। 18वीं सदी में इस जजीरे पर मुख्तलिफ ममालिक से आए हमला आवर काबिज हो चुके थे। उनका ताल्लुक रोम, फ्रांस, स्पेन, शाम और अरब से था। अपनी अपनी शनाख्त कायम रखने के लिए ये मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हो गए। फिर सिसिली पर इजारादारी कायम करने की दौड़ शुरू हुई और जंगें होने लगी। कबीले एक दूसरे को लूटने लगे और कत्लो गारत गरी हुई। देखते ही देखते सिसिली खौफ और हैवानियत की अलामत बन गया। इटली ने सिसिली पर कब्जे की कोशिश की तो तमाम कबीले इटली के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इटली की हुकूमत को मुज़ाकरात करना पड़े और 17 मार्च 1861 को बिल आखिर सिसिली इटली की सल्तनत का हिस्सा बन गया। सिसिली में आबाद ये कबीले बाद में सिसिलियन माफिया कहलाए जाने लगे। सिसिलियन माफिया का दूसरा नाम कोसा नोस्ट्रा था। 1861 तक सिसिली जजीरे के इन कबीलों को माफिया नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें कबाइल के नाम ही से पुकारा जाता था। 1863 में एक स्टेज ड्रामा पेश किया गया जिसमें कैदियों पर होने वाले जुल्म को मौजू बनाया गया। इस ड्रामे में पहली मर्तबा मुनज्जम जुर्म के गिरोहों के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा इटली में इस कदर मशहूर हुआ कि हर खासो आम के मुंह पर मुजरमों के मुनज्जम गिरोहों के लिए माफिया का नाम आने लगा। ताहम सरकारी सतह पर माफिया लफ्ज पहली मर्तबा 1865 में फिलिप्पो एंटोनियो गुआल्टेरो की सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया। इस रिपोर्ट के बाद सिसिली के मुनज्जम जराइम पेशा गिरोहों को सिसिलियन माफिया लिखा, पढ़ा और कहा जाने लगा। इटली की रियासत ने सिसिली को माफिया के बगैर चलाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ बेचैनी, लूटमार और सिसिलियन अवाम के माफिया पर एतमाद ने हुकूमत को नाकाम कर दिया। लिहाजा रोमन ओहदेदारों ने सिसिली को चलाने के लिए सिसिलियन माफिया से बाज़ाब्ता मदद मांग ली। सिसिलियन माफिया और हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक हुकूमत और सिसिलियन माफिया एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। अतालवी हुकूमत का ख्याल था कि यह मुआहदा आर्जी होगा और हुकूमत के पांव मजबूत होते ही माफिया से जान छुड़ा ली जाएगी, मगर हुकूमत के सारे अंदाजे गलत साबित हुए। माफिया कमजोर होने की बजाय मजीद ताकतवर होता चला गया। माफिया ने ताकत के ऐवानों, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस और यहाँ तक के खुफिया एजेंसियों में भी अपने लोग भर्ती करवा दिए। माफिया सरकारी करप्शन में माहिर हो गया। वो अवाम को मखसूस लोगों को वोट देने का हुक्म देता और फिर वो मखसूस लोग बदले में माफिया को सरकारी सपोर्ट देते थे। मुअर्रिखीन का कहना है कि कैथोलिक चर्च भी माफिया को सपोर्ट करते थे और अपनी जमीनों और इमारतों की हिफाजत के लिए सिसिलियन माफिया के मरहूने मिन्नत थे। माफिया को मजीद मजबूत करने के लिए माफिया चीफ ने हलफ लेना शुरू कर दिया। इस हलफनामे को उमरटा कहा जाता था। उमरटा खामोशी और राज की एक किताब थी जो माफिया अरकान को अपने चीफ का हुक्म ना मानने से रोकती थी। इस हलफ के खिलाफ जाने वाले का अंजाम सिर्फ मौत थी। यही नहीं, इनहराफ करने वालों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी मौत की घाट उतार दिया जाता था। सिसिलियन माफिया के मेंबरान पर बहुत ही अजीब पाबंदी आयद थी कि वो अपने दोस्तों की बीवियों को नहीं देख सकते थे। उनके पब और क्लब जाने पर भी पाबंदी थी। माफिया अरकान को बुलाए जाने पर हर हाल में फौरी पहुंचने का हुक्म था। कोई भी बदतमीज शख्स माफिया का हिस्सा नहीं बन सकता था। सिसिलियन माफिया अवाम को चोरों से तहफ्फुज दिलाने का भी जिम्मेदार होता था। माफिया के लोग चोरी नहीं करते थे, बल्कि चोरों को पकड़कर अबरतनाक सजा देते थे और बदले में अवाम से प्रोटेक्शन मनी वसूल करते थे। माफिया कारोबारी हजरात को दूसरे कारोबारी हजरात से भी तहफ्फुज फराहम करता था। माफिया साहिब हैसियत अफराद को अपनी खिदमात पेश करते थे। अगर वो खिदमात लेने से इनकार कर देते तो माफिया उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेता था। माफिया अरकान की जानिब से क्लाशनकोव, बम, रॉकेट लॉन्चर्स और बंदूकों का सरेआम इस्तेमाल आम था। सिसिलियन माफिया का रूज 1920 तक कायम रहा। 1920 में इटली के वजीर आजम मोजोलिनी ने हुकूमत संभालते ही सिसिलियन माफिया के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस क्रैकडाउन ने सिसिलियन माफिया को जड़ से उखाड़ दिया और देखते ही देखते सिसिलियन माफिया माजी का किस्सा बन गया। मगर 1950 में दूसरी जंग अजीम के बाद सिसिलियन माफिया ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद सिसिली में बड़े पैमाने पर तमीरात और रियल एस्टेट का काम शुरू हुआ तो सिसिलियन माफिया ने हर ठेके में से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया।
1970 تک سسلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منشیات کی اسمگلنگ، سود پر قرض دینے، دوسروں کے قرض معاف کرانے، لڑکیوں کی اسمگلنگ اور دوسرے بہت سے گھنونے دھندوں میں ملوث تھے۔ سسلین مافیا کے ساتھ دیگر مافیا گروہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا اور 1980 تک چھوٹے مافیا گروہ سسلین مافیا کے لیے درد سر بننے لگے۔ 1980 کی دہائی میں سسلین مافیا کی کمان توتو رینا کو دے دی گئی، جو باس آف دی باسز کہلایا۔ توتو رینا کے آنے کے بعد سسلین مافیا نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ جمہوری سسلین مافیا ڈکٹیٹر سسلین مافیا میں بدل گیا اور مافیا نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ سسلی کے اس مافیا کو قابو کرنے کے لیے سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری پیولا تورے نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کروایا۔ سسلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کر دیا، لیکن یہ قانون منظور ہوا اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا اور 30 جنوری 1992 کو ختم ہوا۔ اس ٹرائل نے سسلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کے بعد سسلین مافیا دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ توتو رینا کا دور اٹلی کے عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے حریفوں پر قابو پانے کے بعد توتو نے عوام میں اپنی دہشت بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ عوام اسے آج بھی بیسٹ یا حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں توتو رینا کے خلاف کیس کرنے والوں، سننے والوں اور گواہی دینے والوں کو سر عام قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر اٹلی کی حکومت نے فوج کے جنرل کارلو البرٹو کو سسلین مافیا کو ختم کرنے کے لیے سسلی بھجوایا۔ مافیا نے اسے کچھ ہی عرصے بعد بیوی اور ڈرائیور سمیت 3 ستمبر 1982 کو قتل کر دیا۔ 23 دسمبر 1984 کو توتو نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا، جس کے نتیجے میں 17 افراد مارے گئے، 270 زخمی بھی ہوئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج جووانی فالکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سمیت 23 مئی 1992 کو سسلین مافیا نے توتو کے خلاف کیس سننے پر بم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس قتل کے ٹھیک 57 دنوں بعد فالکن کے ساتھی جج پاولو بورسیلینو کو بھی سسلین مافیا نے بم دھماکے میں قتل کر دیا۔ ججوں کے قتل نے عوام میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوکوں چوراہوں، دفتروں اور ڈرائنگ رومز میں سر عام لیا جانے لگا۔ مافیا کے ظلم کے خلاف عوامی تحریک نے زور پکڑا اور 15 جنوری 1993 کو حکومت توتو رینا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ توتو رینا پر قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیس چلے اور 1998 میں عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ توتو کے بعد لیولوکا پگیریلا کو مافیا کا سربراہ بنایا گیا۔ 1995 میں پگیریلا کی گرفتاری کے بعد برانڈانڈو پروینزانو کو سسلین مافیا کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سسلین مافیا کے سربراہوں کی گرفتاری کے بعد اس دور میں سسلین مافیا چھوٹے پیمانے پر خاموشی سے کام کرتا رہا اور سر عام قتل کرنے کی پالیسی ختم کر دی گئی۔ 2006 میں پروینزانو کو گرفتار کر لیا گیا اور سسلین مافیا کی سربراہی میسینا ڈی نارو کو دے دی گئی۔ 17 نومبر 2017 کو توتو رینا کی جیل میں کینسر سے موت کے بعد ڈی نارو کو مافیا کا باس آف دی باسز کہا جانے لگا، جسے اٹلی کی سیکیورٹی فورسز نے چند روز قبل مافیا کے گھر سے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مافیا ڈان میٹیو میسینا ڈی نارو ایک نجی کلینک سے نکل کر ایک کیفے کی طرف جا رہا تھا۔ جب ایک پولیس اہلکار اس کے پاس آیا اور نام پوچھا، ڈان نے جھوٹ نہیں بولا، اپنا سر کچھ اوپر اٹھایا اور کہا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں میٹیو میسینا ڈی نارو ہوں۔ اس لمحے تک اطالوی سیکیورٹی اہلکار اس بات کا یقین نہیں کر سکتے تھے کہ یہ شخص واقعی مافیا کا ایک بہت بڑا ڈان ہے، جس کا پیچھا قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ 3 دہائیوں سے کر رہے تھے۔ تحقیقی اداروں کے پاس اس مافیا ڈان کی صرف ایک تصویر تھی، لیکن برسوں کی تحقیق کے بعد اٹلی کی کارابینیری ملٹری پولیس پر اعتماد تھی کہ یہ وہی شخص ہے جسے وہ تلاش کر رہے تھے۔ کوسا نوسٹرا منظم جرائم پیشہ گروہ کے سب سے طاقتور فرد کے طور پر میسینا ڈی نارو دھوکہ دہی، غیر قانونی فضلے کی ڈمپنگ، منی لانڈرنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کی نگرانی کرتا تھا۔ 2002 میں ڈی نارو کو کئی افراد کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ 30 سال تک تفتیش کار ڈی نارو کی شناخت کے لیے صرف چہرے کے خاکے اور آواز کی ریکارڈنگ کے چند ٹکڑوں پر انحصار کرتے تھے۔ کبھی اطلاع ملتی کہ وہ وینزویلا میں ہے تو کبھی نیدرلینڈز میں، لیکن وہ ہمیشہ سسلی کے عین وسط میں مافیا کے مرکز پالرمو ہی میں رہا۔
اور یہیں سے گرفتار ہوا۔ اٹلی میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈینارو کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی خفیہ اطلاع پر پکڑا گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کینسر کا مریض ایک بیمار باس ان کے لیے مفید نہیں رہا۔ ڈینارو کی گرفتاری کے بعد اٹلی کی ملٹری پولیس کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ مشتبہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پرانے تفتیشی طریقوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں ڈینارو کی گرفتاری عمل میں آئی۔ پولیس نے ڈینارو کے ساتھیوں کی جانب سے خفیہ اطلاع کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ روم کی ایک یونیورسٹی UISS کے پروفیسر گیالوز کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران میسینا ڈینارو کے ارد گرد ایک قسم کے دھوئیں کا ہیولا بنا ہوا تھا جو اس کے وفادار لوگوں کے نیٹ ورک نے بنایا تھا، اور دھوئیں کی یہی دیوار ڈینارو کو پولیس سے اوجھل کیے ہوئے تھی۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک پولیس نے ہر اس شخص کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جس پر میسینا ڈینارو کی حفاظت یا مدد کرنے کا شبہ تھا۔ ڈینارو کے بہن بھائیوں سمیت 100 سے زائد افراد مختلف اوقات میں گرفتار کیے گئے اور 150 ملین یورو سے زیادہ مالیت کے کاروبار ضبط کر لیے گئے۔ اس وجہ سے بتدریج ان کا نیٹ ورک کمزور ہوتا گیا اور دھوئیں کی سکرین صاف ہونا شروع ہو گئی۔ اطالوی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈینارو کے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں بھی خفیہ آلات کی مدد سے باتیں ریکارڈ کی گئیں۔ وہ لوگ بھی یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ ان کی گفتگو سنی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے عام الفاظ میں صرف کینسر والے افراد اور کینسر کی سرجریوں کے بارے میں بات کی۔ ڈینارو کے ساتھی انٹرنیٹ پر کینسر سے متعلق معلومات تلاش کرتے رہتے تھے، جس پر تفتیش کاروں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈینارو بیمار ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مغربی سسلی میں ٹراپانی کے قریب 1962 میں پیدا ہونے والے تمام مرد کینسر کے مریضوں کی تفصیلات جمع کیں۔ تفتیش کاروں نے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا اور پھر اپنی تلاش کو 10 مشتبہ افراد تک محدود کر دیا، اور مزید تفتیش کے بعد یہ تعداد 5 تک رہ گئی۔ ان میں سے ایک نام سامنے آیا آندرے بونافیڈ کا، جو مقتول مافیا باس لیونارڈو بونافیڈ کا بھتیجا تھا۔ بونافیڈ کے نام سے شناخت ہونے والے ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی پالرمو میں 2020 اور 2021 میں 2 بار سرجری ہوئی تھی، لیکن فون میپنگ نے اصلی بونافیڈ کے فون کو سسلی کے دارالحکومت سے اس دن بہت دور دکھایا جس دن بظاہر اس کی سرجری ہوئی تھی۔ جب اس کے نام سے کیمو تھراپی کا سیشن بک کیا گیا تو کارابینیری ملٹری پولیس کو معلوم تھا کہ یہ ان کے لیے ایک موقع ہے۔ پیر 16 جنوری 2023 کی صبح مسلح افواج کے 100 سے زائد ارکان نے لا میڈالینا کلینک کو گھیرے میں لے لیا۔ میسینا ڈینارو کلینک سے نکل کر ایک کیفے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے پولیس کی بھاری موجودگی کو محسوس کیا۔ ملٹری پولیس کے مطابق ڈینارو نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، لیکن پولیس عقبی سڑک کو بند کر چکی تھی۔ ڈینارو نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ شاید وہ جان گیا تھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ڈینارو کو پکڑنے والے افسران میں شامل کرنل لوسیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے 8 سال تک میسینا ڈینارو کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے اسے اصل میں دیکھا تو وہ فرتے جذبات سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہی تھا جس شخص کو میں نے کئی مرتبہ تصویروں میں دیکھا تھا، شائستہ اور نرم لہجے میں بولنے والے مافیا کے باس میسینا ڈینارو کو قریبی ہوائی اڈے پر لے جایا گیا اور پھر اسے راتوں رات فوجی طیارے کے ذریعے ابروزو کے وسطی علاقے میں ایک سخت حفاظت والے قید خانے میں لے جایا گیا۔ اطالوی میڈیا کے مطابق میسینا ڈینارو پالرمو سے 116 کلومیٹر دور کیمپو بیلو دی مزارا میں ایک عام سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ یہ ڈینارو کی جائے پیدائش کاسل ویٹرانو سے صرف 8 کلومیٹر دور تھا۔ ڈینارو کے پڑوسی نے بتایا کہ وہ اکثر اس شخص کو دیکھتا تھا اور ان کی ہیلو ہائی بھی ہوتی تھی۔ پولیس کو ڈینارو کی رہائش سے کوئی ہتھیار نہیں ملا، بلکہ لگژری پرفیوم، مہنگا فرنیچر اور ڈیزائنر کپڑے ملے ہیں۔ مافیا ڈان ڈینارو مہنگی اور برانڈڈ اشیاء استعمال کرنے کا شوقین تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے 35,000 یورو مالیت کی گھڑی پہن رکھی تھی۔ جرائم پر عبور رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک مافیا باس کو بلا روک ٹوک کام جاری رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی سے دور رہنا پڑتا ہے اور تقریباً قدیم طرز زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مواصلات کا ایک متوازی
اور جدید ترین خفیہ ضابطہ تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ ڈینارو کی گرفتاری بلا شبہ اٹلی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اسی لیے وزیر اعظم جارجیا میلونی مسلح افواج کو مبارکباد دینے کے لیے خود سسلی پہنچی۔ میسینا ڈینارو مافیا کی انتہائی ظالم نسل کے آخری گاڈ فادر تھے۔ ان کے رپوش ہونے کے بعد کوسا نوسٹرا نے اپنا رویہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا اور ایک زیادہ خاموش اور تقریباً پوشیدہ اور نہ نظر آنے والی تنظیم بن کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ اس ڈان نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ وہ اپنے متاثرین سے پورا قبرستان بھر سکتا ہے۔ 1990 کی دہائی تک روزانہ کی بنیاد پر قتل ہو رہے تھے۔ اٹلی کو یاد رہے گا کہ میسینا ڈینارو نے کچھ انتہائی پرتشدد اور ظالمانہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ڈینارو ایک افسانوی کردار بن چکا تھا، لیکن بالآخر 3 دہائیوں بعد صحیح سسلین مافیا کا سب سے بڑا ڈان میسینا ڈینارو اب گرفتار ہو چکا ہے۔